الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं फ़हम कुरान के डे 108 में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का सूरह यासीन का डे 2 चल रहा है और हम लोग कल सूरह यासीन का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा और उसका बैकग्राउंड हम लोग देखे और फिर साथ में जो है हम लोगों ने आयतों को शुरू किया था और आयत नंबर 1 से आयत नंबर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया और आज हम लोग इंशाल्लाह उसी को आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो होपफुली आपको जो आप लोग को कल की जो आयतें थी वो सबको समझ में आ गई। तो कल हम लोग देखे कि अल्लाह ताला ने उर्फ़ मुक़त्तआत से ये सूरह को स्टार्ट किया है और यासीन हम लोगों ने देखा और फिर साथ में अल्लाह ताला कसम खाते हैं, ठीक है। किसकी कसम खा रहे अल्लाह ताला? कुरान की कसम खा रहे, क्योंकि जब जो चीज़ की कसम खाई जाती है वो ऐसी कोई मामूली चीज़ नहीं होती बल्कि कोई अजीम चीज होती है ताकि वो बात की अहमियत को जो है बढ़ाया जाए। तो अल्लाह ताला सबसे अजीम तरीन चीज यानी कि अपने खुद के कलाम की अल्लाह ताला कसम खाते हैं और कसम खाकर अल्लाह ताला क्या बता रहे कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरसलीन में से हैं। तो अल्लाह ताला इस बात की यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की अल्लाह ताला खुद गवाही दे रहे हैं और फिर साथ में अल्लाह ताला दूसरी बात क्या बता रहे कि पहले के तमाम मुरसलीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत पर है। कैसा हिदायत पर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया इकराम कि वो जो है तंजील को मानते थे। यानी कि आयत नंबर 4 देखिए आप, होपफुली सबके सामने कुरान होगी तो कुरान सामने रखना जरूरी है। तो कुरान सामने रखिए ताकि आयतों को आप लोग अच्छी तरीके से समझें और फिर देखकर जब आप लोग समझेंगे तो वो जहन में हमेशा इंशाल्लाह बैठ जाएगा। तो देखिए कि आयत नंबर 4 के बाद जो 5 है ना, तो 4 में अल्लाह ताला बता रहे कि सिरात मुस्तकीम पर हैं, ठीक है। कौन? तमाम अंबिया इकराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके क्यों है, किस तरीके से है? क्योंकि वो तंजील को मानते हैं। अगर हम भी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को मानेंगे और तंजील को मानेंगे तो हम भी सिरात मुस्तकीम पर रहेंगे। अच्छा, ये जो है नाजिल कहाँ से आई है? ये जो कुरान है कहाँ से किसने नाजिल फरमाया है? ये जो है जबरदस्त अथॉरिटी की तरफ से जो है अजीज अल अजीज अर रहीम की तरफ से और बहुत रहम करने वाले जात की तरफ से जो है ये नाजिल है। यानी कि नाजिल करने वाला जो है वो भी जबरदस्त है यानी कि अल अजीज है और फिर जो मैसेज वो नाजिल कर रहा है वो भी जो है पूरी अथॉरिटी के साथ अल्लाह ताला नाजिल कर रहे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन है उनके ऊपर अल्लाह ताला ने ये नाजिल फरमाया और वो हम तक ये बात को पहुंचाए। अब देखिए कि यहाँ पर देखिए कि जो अथॉरिटी की तरफ से जो बात नाजिल होती है वो बात को मानना या नहीं मानना ऑप्शन नहीं रहता, ठीक है। जैसा कोई बात आपको जो है आकर बताए तो हम ये देखते हैं कि ये बात कहाँ से आ रही है। जैसा फॉर एग्जाम्पल 2 भाई है, ठीक है। तो बड़ा भाई जो है अपने छोटे भाई को कहता है कि पानी का बॉटल भरो, ठीक है। तो उन्हें बोलता कि भाई अब उन्हें ये सोचेगा कि पानी का बॉटल भरो तो इन्हों खुद बोल रहे अपने से या फिर इनको मम्मा बोल के भेजे। तो फिर वो बोलेंगे कि मम्मा बोले क्या, कहाँ से बात बता रहे आप ये। तो फिर जब वो बताएगा कि नहीं ये मम्मा का ऑर्डर है तो फिर जब वो जो है
پھر اٹھے گا اور جو ہے وہ کام کو مکمل کرے گا. یعنی کہ ڈیپینڈ کرتا نا کہ یہ جو بھی بات پہنچ رہی ہے وہ کون سی جگہ سے آ رہی ہے، کس نے یہ بات بتائی ہے، تو اس سے وہ بات کا وزن ہوتا ہے. تو یہ جو قرآن ہے یہاں پر یہ ہمارے لیے آپشن نہیں ہے کہ ہم اس کو ماننا یا نہیں ماننا، یہ العزیز کی طرف سے ہے، یہ زبردست اتھارٹی والے کی طرف سے ہے. اس کو ماننا ہی ماننا ہمارے اوپر جو ہے لازم اور ضروری ہے. اگر ہم نہیں مانیں گے، غفلت میں پڑے ہوئے رہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آگے اس کے جو ہے کانسیکوینسز ہم کو بتا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ یہ قرآن کے ذریعے سے ڈراؤ ان لوگوں کو جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس آیا تھا. تو اب اس کے اندر جو ہے ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم جو ہے جب بھی کسی کو وارن کرتے ہیں، کسی کو تبلیغ کرتے ہیں، کسی کو دعوت دیتے ہیں، تو ہم ان کو دعوت قرآن کے ذریعے سے دینا ہے. کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ خود جو ہے حکم دے رہے ہیں کہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراؤ. تو ہم بھی کیسا ڈرائیں گے؟ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں گے. اب پھر اس کے بعد ہم آیت نمبر 7 انشاءاللہ بھی آگے دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون. اس آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد حق القول، کہ البتہ تحقیق ثابت ہو گئی، حق جو ہے حق ثابت ہو گیا. کس کے اوپر؟ ان کے اکثریت کے اوپر جو ہے یہ بات ثابت ہو گئی، پر پھر بھی وہ جو ہے فہم لا یؤمنون، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب دیکھیے کہ حق ثابت ہو گیا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ان میں سے تمام لوگوں نے یہ بات کو جو ہے جان لیا، یہ بات ان کے اوپر ثابت ہو گئی، ان کے اوپر عیاں ہو گئی، ان کے اوپر جو ہے پروف ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات لے کر آ رہے ہیں وہ حق ہے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بتا رہے، بلکہ یہ حق ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ بھی معلوم ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بول رہے، سمجھ میں آ گئی. جو بات بتا رہے وہ حق ہے، وہ بھی سمجھ میں آ گیا. اور تمام لوگوں پر یہ بات جو ہے کھل گئی، پر اس کے باوجود بھی وہ فہم لا یؤمنون، پھر اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اب دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حق کو ماننے کے باوجود بھی ضد میں آ کر حق کو انکار کر دیتے ہیں، اور وہ ایمان، اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو اکثریت کیا ہے؟ گمراہ ہے. اکثریت ایمان نہیں لا رہی ہے. تو ہم دیکھیے کہ اکثر ہم کیا بولتے ہیں؟ اکثریت کا مطلب کیا ہے؟ میجورٹی. ٹھیک ہے، میجورٹی جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ میجورٹی لوگ جو ہے ایمان نہیں لا رہے. تو ہم یہاں پر ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اس میں میسج ہے کہ میجورٹی ہمیشہ غلط کو فالو کرتی ہے، اور پھر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اب جب اکثریت میجورٹی ایمان نہیں لا رہی، تو پھر اس کا اپوزٹ کیا مطلب بنا؟ کہ بہت کم ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں. تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ بھائی اتنے سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ کام صحیح چھونگا. ٹھیک ہے، یا اتنے سارے لوگ ایسا کرتے ہیں تو ہم بھی ویسا ہی کرنا چاہیے. تمام نہیں، دیکھو کلچر ہے، نہیں دنیا کا نظام ہے، پوری دنیا ایسی کر رہی. آپ ایک نئی بات بتا رہے، پوری دنیا تو ایک طرف جا رہی. تو ہم بھی جو ہے وہ دنیا کے فلو کے ساتھ جو ہے اپن نہیں جانے کا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ میجورٹی ہمیشہ جو ہے گمراہ ہوتی ہے، میجورٹی ہمیشہ جو ہے ایمان نہیں لانے والی ہوتی ہے. اور پھر اور ایک بات یہ آیت سے جو ہے یعنی کہ یہ آیت کا مطلب اور ایک بھی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے حق بات ثابت ہو گئی. کون سی حق بات؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ابلیس کو بتائے تھے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ من الجنت والناس اجمعین، یعنی کہ جب اس ابلیس کو حکم دیا گیا سجدہ کرنے کا، جب اس نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ بتائے کہ جو بھی تجھ کو فالو کرے گا میں ان کو جو ہے جہنم کو جو ہے انسان اور جنوں سے بھر دوں گا، جو تیری اطاعت کرنے والے ہیں، جو میری نافرمانی کریں گے.
تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کے انکار کی وجہ سے ان کے اوپر یہ بات چسپاں ہو گئی، ان کے اوپر یہ بات جو ہے ثابت ہو گئی کہ وہ جو ہے جہنم میں جانے والے ہیں خود کے اپنے عمل کی وجہ سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ زبردستی ان کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، بلکہ انہوں خود اپنے اعمال، انہوں خود جاننے کے باوجود بھی، حق ثابت ہونے کے باوجود بھی، جب انہوں لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی یہ بات جو ہے صحیح ثابت ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے گا. اور ویسے بھی جو ہے حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے نا کہ 1000 قیامت کے دن جو ہے 1000 کے گروپ میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک شخص جو ہے جنت میں جائے گا. یہ ریشیو رہے گا 1:999 جو ہے قیامت کے دن ریشیو رہے گا. یعنی کہ میجورٹی جہنم میں جانے والی رہے گی. اور پہلے کے تمام جتنے بھی انبیاء اکرام تھے، میجورٹی انبیاء اکرام کا انکار کرنے والی تھی، اور بہت ہی کم لوگ، کچھ نبیوں کے پیچھے تو قیامت کے دن ایک ہی آدمی کھڑا رہے گا، کچھ نبیوں کے پیچھے 20، کچھ نبیوں کے پیچھے 40. یعنی کہ نبیوں کو ماننے والے ہر زمانے میں بہت کم رہے ہیں. آج ہم یہ نہیں سوچنا کہ صرف ہم ہی ہے جو ہے پردہ کرتے ہیں، صرف ہم ہی ہیں جو عبادت کرتے ہیں، جو یعنی کہ قرآن کے لیے جو ہے ہم اپنی وقت لگاتے ہیں، قرآن کو سیکھ رہے ہیں. کوئی بھی نہیں کر رہے، صرف ہم ہی کر رہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے کہ ہر زمانے میں یہی دیکھا گیا ہے کہ میجورٹی ہمیشہ گمراہ رہی ہے، تو ہم کو میجورٹی کو فالو نہیں کرنے کا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے جعلنا فی اعناقہم، ہم نے ڈال دیے ہیں ان کی گردنوں میں طوق. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیا. اور وہ طوق کہاں تک ہے؟ ان کی تھوڑیوں تک ان کو جو ہے جکڑا ہوا ہے، لے کر جو ہے ان کے تھوڑیوں تک جو ہے گردن میں طوق ہے. اور پھر وہ طوق اتنا زیادہ، یعنی کہ ایک سمجھے کہ جیسا پٹا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے گردن میں ان کے پٹا ڈلا ہوا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے ان کے ٹھوڈیوں تک ان کے سر جو ہے اوپر اٹھے ہوئے ہیں. فہم مقمحون، تو وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں. اب اس سے جو ہے آپ امیجن کریے کہ ایک جس طریقے سے اب یہ طوق اور یہ ٹھوڈیوں تک جکڑ دینا، تو اس سے ہمارے کو کیا ایک امیجنیشن میں کیا رہا کہ جیسا جو ہے جیل میں جیسا پرزنرز کو باندھ دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کے ساتھ جو ہے کیا کریں گے، ان کے گردنوں میں بڑے بڑے جو ہے لوہے کے پٹے ڈالے جائیں گے، اور وہ اتنے اونچے موٹے اور جو ہے چوڑے پٹے رہیں گے کہ ان کی گردنوں کو اوپر کی طرف اٹھا دیں گے. جیسا اس طریقے سے اوپر گردن اٹھائی جاتی ہے، تو اتنے چوڑے بڑے پٹے رہیں گے، اور ساتھ میں ان کے دونوں ہاتھ لے کر ان کی گردن پر جو ہے وہ پٹوں کے ساتھ چین کر دیا جائے گا، اس کو جو ہے باندھ دیا جائے گا. اب امیجن کریے کہ اگر ایک انسان کو باندھ دیا جائے ہاتھوں کے ساتھ، گردن میں پٹا ڈال کر اوپر کی طرف جو ہے منڈی اٹھا دی جائے، یہاں تک کہ نہ وہ اپنے آگے کا کچھ دیکھ سکے، نہ وہ اپنے آپ کو دیکھ سکے، ایون جو ہے اس کا جو نیکسٹ قدم کہاں پر پڑا وہ بھی وہ نہ دیکھ سکے. تو اب آپ امیجن کریے کہ وہ انسان کی بے بسی کی کیا کیفیت رہے گی، اور وہ کتنا زیادہ جو ہے یعنی کہ گمراہی میں اور نقصان یعنی کہ نقصان کے لیے کتنا زیادہ جو ہے چانسز رہیں گے اس کے لیے، کیونکہ وہ اپنا نیکسٹ قدم نہیں دیکھ سک رہا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ یہ زبردستی کس کو بھی لے کر اللہ تعالیٰ ان کے گردنوں میں طوق نہیں ڈال دیتا، ان کے ہاتھ باندھ نہیں دیتا، ان کو جو ہے بالکل کور نہیں کر دیتا، بلکہ جب انہوں جاننے کے باوجود بھی انہوں نے انکار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے، ایسے لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ طوق ڈال دے رہے، ان کے گردنوں میں جو ہے طوق ان کو جو ہے ڈال دے رہے، کیونکہ جیسا ایکشن رہے گا پھر ویسا جو ہے ری ایکشن رہے گا. یعنی کہ جیسا ان کا عمل تھا ویسے ہی ان کے اوپر جو ہے عذاب ان کے اوپر جو ہے ڈال دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کے گردنوں میں طوق ڈال دیا جائے گا. اب دیکھیے کہ جو انسان اپنے اوپر جو ہے خود طوق ڈالتا ہے، یعنی کہ حق آ گیا سامنے پر وہ نہیں مان رہا، کس وجہ سے نہیں مان رہا؟ کہ ضد ہے، ضد کا جو ہے اس کے اوپر توق ہے، یا پھر جو ہے انا کا توق ہے، یا پھر جو ہے اس کو خواہشات نفس کا توق ہے. یعنی کہ اب میں جو ہے میری یہ خواہشات ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اور انسان جو ہے اپنے خواہشات نفس کو فالو کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو اگر انہیں فالو نہیں کر رہا، تو گویا وہ خود اپنے اوپر جو ہے
کیا کر رہا، توق ڈال لے رہا، خود اپنے آپ کو جو ہے خواہشات نفس اس کو جو ہے چین کرا ہوا ہے، وہ اس کے اندر جو ہے گھرا ہوا ہے، وہ اس کے اندر جو ہے بندھا ہوا ہے، اتنی خواہشات نفس کے اندر وہ جکڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سے باہر نکال کے اللہ کی اطاعت نہیں کر سک رہا۔ تو یہ خود جب انسان اپنے اوپر یہ ڈالتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر جو ہے اس طریقے سے گمراہی چسپاں کر دیتے ہیں، گمراہی کو چپکا دیتے ہیں۔ تو کیا ہے اس کے اوپر جو ہے اس کو ضد ہے، خواہشات نفس ہے، یا پھر جو ہے دنیا کی محبت، اس کے دنیا کی محبت کا توق اس نے اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے، یا پھر جو ہے آبا و اجداد کا، نہیں ہمارے فور فادرز جو ہے ایسا ایسا کرتے تھے تو لہٰذا ہم جو ہے قرآن کی بات اور حدیث کی بات سامنے آنے کے باوجود بھی ہم اپنے آبا و اجداد کو ہی فالو کریں گے۔ کچھ لوگوں کو جو ہے تکبر کا توق ان کے گلوں میں جو ہے ہوتا ہے، کچھ کے اوپر جو ہے مسلکوں کا، جماعتوں کا توق ہوتا ہے، کچھ کے اوپر جو ہے سوسائٹی کا توق ہوتا ہے کہ خاندان والے کیا بولیں گے، سوسائٹی والے کیا بولیں گے، محلے والے کیا بولیں گے۔ ان کے دل میں جو ہے لوگوں کا ڈر زیادہ ہوتا ہے بنسبت اللہ تعالیٰ کے ڈر سے۔ دیکھیے کہ کئی لوگ جو ہے دین کی بات آ جاتی ہے، معلوم ہو جاتی ہے، پر لوگوں کے ڈر سے نہیں کرتے۔ کیا سوچتے، ہم اتنے سالوں سے پردہ نہیں کرے، اب پردہ کریں گے تو لوگاں کیا بولیں گے، یہ عمر میں پردہ کر رہے ہیں تو لوگاں کیا بولیں گے۔ تو جو ہے یہ ڈر ان کے اندر آ جاتا۔ یا پھر اگر میں اپنے بچوں کو جو ہے دین کی طرف لگاؤں گی تو سوسائٹی میں لوگ بولیں گے کہ کیا اپنے بچوں کو جو ہے یعنی کہ ایجوکیٹڈ ہائر ایجوکیشن میں بھیجنا چھوڑ کر تم جو ہے دین کی جو ہے تعلیمات کی وجہ سے ان کی ایجوکیشن کو ڈسٹرب کر رہے، تو یہ لوگ بولیں گے۔ یا شادی اگر ہم سمپل کریں گے تو خاندان والے یا سوسائٹی والے کیا بولیں گے۔ بہرحال جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی جہاں پر اطاعت کی بات آ رہی ہے تو وہاں پر اگر ہم اپنے اوپر دنیا والوں کا یا اپنے خواہشات کا یا پھر جو ہے آبا و اجداد کا یا ضد کا یا انا اور تکبر کا توق اگر ہم ڈالیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اوپر توق ڈال دیں گے۔ اور کیسا رہیں گا پھر وہ کہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، کہ اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے، بنا دیں گے ان کے لیے ان کے درمیان یعنی کہ دیوار جو ان کے آگے کھڑی کر دی جائے گی، ان کے سامنے دیوار اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، پھر ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ ان کی دیوار بنا دیں گے۔ اب ایک انسان دیکھے کہ آلریڈی توق میں جکڑا ہوا ہے، آلریڈی جو ہے اس کے ہاتھ بھی جکڑے ہوئے ہیں، اس کو آگے کا نظر بھی نہیں آ رہا، اس پہ مزید جو ہے سامنے جو ہے بڑی دیوار ڈال دی جائے۔ اب دیکھیے کہ سدن کے بارے میں آتا ہے کہ سدن اس دیوار کو کہتے ہیں جو بہت سارے پتھروں کو استعمال کر بہت ہی موٹی ہیوج ہیوی جو دیوار ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر ذرا سا بھی چھوٹا سا سوراخ بھی نہ ہو، کوئی کھڑکی بھی نہ ہو، کوئی رخنا بھی نہ ہو، کوئی کریک بھی نہ ہو، تو ایسی سالڈ موٹی دیوار کو سدن کہتے ہیں۔ جس طریقے سے سورہ کہف میں آتا نا، ذوالقرنین نے جو ہے بڑی جو ہے دیوار جو ہے قائم کر دی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ لوگ جب اپنے اوپر جو ہے توق ڈالتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے گردنوں میں توق ڈال دیتے ہیں، اور پھر ان کے سامنے بھی جو ہے دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے اور ان کے پیچھے بھی جو ہے دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ اور پھر اب سامنے ہو گیا، پیچھے ہو گیا، اب کیا بچا ہوا ہے، اب ایک ہی جو ہے راستہ تھا اوپر کی طرف، اب وہ ایک جو اوپر کا جو راستہ ہے، اب وہ راستہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ اب اوپر سے بھی ان کو جو ہے ڈھانپ دیا گیا، اب ان کو اوپر سے بھی جو ہے کور کر دیا گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کیوں ہوا بھائی، سامنے سے بھی دیوار، پیچھے سے بھی دیوار، کیونکہ انہوں نے جو عمل کیا، جیسا میں نے ابھی بتایا نا، جیسا عمل کرتا ہے انسان ویسے ہی اس کو عذاب ملتا ہے۔ انہوں نے عمل ایسے کیا، ان کو عذاب ایسے ملا۔ کیا عمل؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نشانیاں انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ روز دکھاتا ہے، یعنی کہ انسان جب صبح اٹھتا ہے، آنکھ کھلتا ہے، تو اس کے بعد سے اس کے خود اس کی اپنی ذات ہے، اپنی جو ہے بیوی بچے ہے، اپنا اس کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جو وہ سانس لے رہا ہے، جو انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو استعمال کر رہا ہے، کائنات کی جو اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے، انہیں وہ دن رات جو ہے گھر کے باہر نکلتا تو اللہ تعالیٰ کی کئی کریشن دیکھتا، پر اس کے باوجود بھی انہیں اس سے آنکھ بند کر لیتا اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے نہیں پہچانتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے جو ہے دیوار کھڑی کر دی۔ یعنی کہ اللہ کی سائنس کو دیکھ کر، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر، کریشن کو دیکھ کر، اپنے آپ کو دیکھ کر اس کو جو ہے بات نہیں سمجھ میں آ رہی، تو اچھا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو سامنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کور کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ انسان اگر ذرا سا بھی غور کریں گا تو جیسا ہے نا کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں جاتے ہیں، جو آکسیجن جو لگایا جاتا ہے
تو وہ آکسیجن لگانے کے لیے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور آکسیجن کی کمی سے جو ہے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور جو ہے وہ آکسیجن کا کتنا زیادہ خرچہ جو ہے ہمارے کو پے کرنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فری آکسیجن روز استعمال کر رہے. جب واش روم جو ہے یعنی کہ موشن کی فار ایگزامپل پرابلم ہو گیا، کڈنیز کی جو ہے پرابلم ہو گئی، تو وہ اتنا سچ ایک یعنی کہ اپنے جسم کی گندگی کو نکالنے کے لیے بھی جو ہے کتنا پروسیجر سے جو ہے گزرنا پڑتا ہے، اور کتنا جو ہے اس کے لیے پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے. اور روز ہم اللہ تعالیٰ کی وہ جو ہے نعمت کو استعمال کر رہے، اور ہم جو ہے کبھی اس کے اوپر غور نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی، اپنی اطراف کائنات، اپنی جو اللہ تعالیٰ نے اتنا جو گھر دیا، بیوی بچے، تمام چیزوں میں. تو انسان جو ہے وہ چیزوں کو نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ کی جو ہے سورج کو بھی استعمال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے روشنی کو بھی استعمال کر رہا ہے، ہوا کو بھی استعمال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے تمام جو ہے زمین کو وہ استعمال کر رہا ہے، آسمان کو ہر طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر رہا، اور پھر وہ اللہ کو ہی نہیں پہچان رہا، تو اللہ تعالیٰ اب اس کے سامنے جو ہے دیوار کھڑی کر دیتے ہیں. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور پھر اس کے پیچھے دیوار، پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ پیچھے انسان کی خود اپنی ہسٹری ہوتی ہے، پیچھے دوسرے قوموں کی جو ہے پہلے جو گزرے ہوئے جو قوم ہے ان کی ہسٹری ہوتی ہے. اگر وہ انسان جو ہے اس کے اوپر غور کریں گا کہ پچھلے جو قوم تھے وہ کیسے ہلاک ہوئے، ان کا حال کیا تھا، یا پھر وہ کیسے کامیاب ہوئے، کس بات پر عمل کرنے پر کامیاب ہوئے، کس بات پر عمل کرنے پر ہلاک ہوئے، اگر وہ اس چیز پر بھی غور کر لے تو وہ بھی جو ہے اس کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے. پر انسان کیا ہے، اس کو بھی بھلائے بیٹھا ہے. اب دیکھیے کہ پہلے کے جو جیسا مشرکین مکہ، جو پہلے کی جو قوم تھی، جو نبی تھے اور ان کی جو قومیں تھی، وہ جو ہلاکت والی جو قومیں تھی ان کے سامنے تھی، ان کو معلوم تھا کہ یہ یہاں پر ایک بستی ہوا کرتی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے ایسا اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ پوری بستی جو ہے ختم ہو گئی، پوری بستی جو ہے برباد ہو گئی. اس کے اوپر سے چلتے پھرتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے نا کہ تم ان کی جو ہے بستیوں پر، کھنڈرات پر، اجڑی ہوئی بستیوں پر تم چلتے پھرتے ہو، پھر بھی تم کو نہیں سمجھ میں آتا کہ جو ہے انہوں جو عمل کرے وہ ہم کو نہیں کرنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ غور کرو، تم اپنے خود کے پاس پر غور کرو. اب اگر ہم آج بھی دیکھیں گے تو دیکھیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ کا دور تھا، اس کے بعد کا جو دور تھا، کتنا عروج پہ جو ہے وہ دور آیا. کس وجہ سے آیا؟ قرآن کو تھامنے کی وجہ سے آیا. اور اس کے بعد کا جو دور ہے، یعنی کہ جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عروج بخشے اللہ تعالیٰ، اس کے بعد زوال کیسا آیا، پھر اس کے بعد جو ہے ڈاؤن فال کیسا ہے، جب انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تو پھر ڈاؤن فال آیا. آج دیکھیں کہ آج جو ہے عرب ممالک کا کیا حال ہے، یعنی کہ دین شریعت جہاں سے شروع ہوئی تھی وہاں پر جو ہے حال یہ ہے کہ پوری شریعت کے دھجیاں اڑائے جا رہے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ غور کرو، تمہارے فور فادرز کو غور کرو اور دیکھو انہوں نے کیا عمل کیا، ان کو کیا اجر جزا یا سزا ملی. آج اگر ہم دیکھیں گے کہ جیسے اب ہم انڈیا کی بات لیں گے تو مغلز کے زمانے میں بہت عروج پر تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیر ساری نعمتیں دی، پر کچھ لوگوں نے وہ نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے زوال پذیر کر دیا. اب آج جو ہے جتنے بھی عرب ممالک ہے، جتنے بھی مسلمان جو ہے یعنی کہ کنٹریز ہے، وہ لوگوں کو جو ہے پہلے کی چیزوں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دیکھو غور کرو، پہلے کی سویلائزیشنز کو دیکھو کہ ان لوگ کس طریقے سے عروج پر آئے، کس طریقے سے برباد ہوئے. اب یہاں پر ہمارے لیے بہت بڑا ویک اپ کال ہے. آج ہمارے عرب ممالک یا ہمارے مسلمان جو کنٹریز ہے ان کے لیے یہ جو آیتیں ہیں یہ بہت بڑا ویک اپ کال ہے کہ تم اگر غور نہیں کریں گے تو پھر جو ہے تمہارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے، دیوار کھڑی کر دیں گے، اور پھر جو ہے تم اسی طریقے سے برباد کر دیے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جب ہم نے جو ہے اپنے پہلے کی قوموں کو دیکھ کر نصیحت نہیں قبول کی تو اللہ تعالیٰ اب ہمارے اوپر جو ہے پیچھے بھی دیوار اللہ تعالیٰ کھڑی کر دیے. پھر اس کے بعد سامنے ہو گیا، پیچھے ہو گیا، پھر اس کے بعد ایک جو سورس تھا اوپر سے جو ہے کچھ ہوا آئے گی، کچھ روشنی آئے گی، کچھ سانس آئے گی، یا پھر کچھ ہدایت کا ذریعہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اوپر سے بھی ڈھانپ لے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو اوپر سے جو ریولیشن تھا، تنزیل تھا، جو تھوڑا تھوڑا اوپر سے جو نازل اللہ تعالیٰ کر رہے تھے، اس کو جب انہوں نے انکار کر دیا، اس کو جب بلا دیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے بھی ڈھانک دیا. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ فَهُمْ لا یبصرون، ان کے پاس اب کیا ہے، وہ نہیں دیکھ پاتے. اب ہم یہ آیت پڑھ کر یہ نہیں دیکھنا، یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ قریش مکہ کے بارے میں بول رہے، اللہ تعالیٰ یہ تو پہلے کے لوگوں، یہ ہمارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر تم
اپنے سامنے جو ہے کائنات کو دیکھ کر غور نہیں کریں گے اور اپنی جو ہے پریویس ہسٹری سے جو ہے سبق نہیں لیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو ریولیشن ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو بھی اندھا بنا دیں گے. ہمارے آنکھوں کے سامنے جو ہے نشانیاں رہیں گی اللہ تعالیٰ کی، پر ہم کو وہ نشانیاں سمجھ میں نہیں آئیں گی. کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ایک آیت پڑھ کر ان کا ایمان جو ہے جاگ جائے گا، اور اگر ہم جو ہے اس پر غفلت برتیں گے تو پھر وہ چیزیں ہمارے کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. تو یہاں پر دیکھیے کہ یہ آیتوں کو جو ہے ہم اپنے سے ریلیٹ کرنے کا ہے، یہ ان کے بارے میں ان کے بارے میں ہے بلکہ نہیں سوچنا ہے. اور سوچئے کہ اگر ہر طرف سے اللہ تعالیٰ جب انسان کو ڈھانک دیتے ہیں، پوری طرف سے جو ہے جکڑ دیں گے، تو سوچئے کہ اس کے لیے ہدایت کا پھر کون سا راستہ بچے گا. ایسا دکھ رہا ہے نا کہ جیسا کسی جو ہے یعنی کہ بند جو ہے کیپسول میں جو ہے ڈال کر پورے کا پورا جو ہے اس کو کور کر دیا گیا. تو ہم کو اپنے ہدایت کے لیے جو ہے یہ 3 سورسز کا استعمال کرنا ہے. اب دیکھیے کہ کیا بتائی میں، ہدایت کے لیے یہ 3 سورسز کا ہم کو جو ہے استعمال کرنا ہے. کیا ہے یہ 3 سورسز؟ ایک تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر، التذکیر بھی اعلیٰ اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنا ہے. پھر دوسرا کیا ہے، التذکیر بھی ایام اللہ، پریویس ہسٹری میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی جو یعنی کہ ریمائنڈرز ہے اس پہ غور و فکر کرنا ہے. ایون ہمارے لیے دیکھیے کہ سیرت النبی پڑھنا بھی ہمارے لیے یہی ہے، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، یعنی کہ ہم اپنے پیچھے کی جو ہے دیکھنا ہے نا، ہمارے پیچھے جو صحابہ تھے، ہمارے پیچھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اور قصص الانبیاء ہے، یہ تمام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، ہم کو جو ہے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمارا ایمان جاگتا ہے. سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگ اسی قرآن کو لے کر یہی قرآن ان کے پاس پہنچا، رائٹ، اور ان کی زندگی اتنی ڈیفرنٹ کیسا تھی، ان کے اندر اتنا قربانی کا جذبہ کیسا تھا، ان کا ایمان اتنے ہائی لیول کا کیسا تھا، ان کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی زیادہ کیسا تھی، انہوں کس طریقے سے اسلام کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے. اور وہی قرآن ہمارے پاس بھی آیا ہوا ہے، اور ہمارا ایمان پھر کیوں اتنا کمزور ہے، پھر کیوں ہمارے اندر جو ہے وہ جذبہ، وہ ولولہ اور وہ اللہ تعالیٰ سے اور رسول سے محبت، وہ قربان ہونے کا جذبہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے. سیم تھی نا قرآن ان کے لیے اور ہمارے لیے. تو انہوں نے وہ ہدایت کے جو ذرائع تھے اس کو لیے، اب ہم کو بھی جو ہے وہ ہدایت کے ذریعے لینے کا ہے. ایک تو کریشن پر غور کرنے کا ہے سامنے جو ہمارے موجود ہے، پریویس ہسٹریز کو ہمارے کو دیکھنے کا ہے، چاہے کوئی بھی آپ لے لو، اور پھر تیسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن ریولیشن. یہ 3 جو ہے انسان کے جو ہے سورسز ہے جہاں سے انسان کو حق مل سکتا. 3 ways of truth آپ بول سکتے، 3 ways of guidance آپ بول سکتے. اس کے اوپر غور و فکر کرنے سے انسان جو ہے حقیقت کو، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پہنچ سکتا ہے، اور وہ جو ہے اپنے لیے ہدایت پا سکتا ہے. اگر ہدایت ہونا ہے تو پھر ہمارے کو یہ چیزیں جو ہے اپنانی ہے. تو دیکھیے کہ جہاں پر قرآن بھی ضروری ہے تو وہاں پر نبی کی سیرت بھی ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ اکرام کی جو ہے زندگی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہمارے لیے ضروری ہے. اور پھر کچھ وقت ہم جو ہے غور و فکر کے لیے بھی نکالیں. یہ چیز جو ہے بہت ہی کم ہم یہ کرتے ہیں کہ ہماری جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے اس کے اندر ہم غور کرنا ہے. کبھی ہم کھانا کھاتے وقت پلیٹ کے اندر جو ہے غور نہیں کرتے کہ کتنی ورائٹی آف جو ہے کھانے ہم کھا رہے ہیں. اس کے اندر چاول بھی ہے، روٹی بھی ہے، سالنیں بھی ہے، اور پھر ساتھ میں جو ہے کچھ ایکسٹرا جو ہے لوازمات بھی ہے، اور ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ چیز کہاں سے آئی. اتنی اچھی زبردست یمی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہوئی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بنائی ہوئی ہے تو پھر ہمارے کو کس کے لیے بنا ہے. کبھی کچھ اس طریقے سے تھوڑا سا غور کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی جو ہے معرفت ہم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے. کچھ دیر نکالیں ہم اور کچھ جو ہے چیزوں پر غور و فکر کریں، اپنے اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں ہمارے اوپر اور تمام چیزوں پر ہم غور کر کر اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں جو ہے اور بڑھانے کی کوشش کرتے جائیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انہوں نے غفلت میں رہنا پسند کیا، اپنے اوپر جو ہے خواہشات کے توغ ڈال دیے، ضد کے انا کے توغ ڈال دیے، اللہ تعالیٰ نے بھی اب ان کے لیے ہدایت کے تمام جو راستے تھے، جو سامنے سے اور پیچھے سے اور اوپر سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بند کر دیا. اب ان کو جو ہے نظر نہیں آتا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ
ام لم تنذرہم لا یؤمنون. سورہ بقرہ میں بھی اسی طریقے سے سملر آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ برابر ہے اب ان کے لیے، خواہ تم ان کو ڈراؤ یا تم ان کو مت ڈراؤ. اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی کہ تمہارا ڈرانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، تمہارے نہیں ڈرانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. انہوں ایمان لانے والے ہے ہی نہیں، ان کے لیے برابر ہے وارن کرو یا وارن نہیں کرو. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ وارن کرنے پر بھی انہوں ایمان نہیں لانے والے ہیں، نہیں وارن کرنے پر بھی ایمان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ سکتے تھے کہ بھائی انہوں تو کچھ بھی کر لو تو ایمان ہی نہیں لانے والا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے، لہٰذا ان کو ڈرانے نہیں. ٹھیک ہے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ تعالیٰ یہ آیتیں نازل کرنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل ان کو ڈراتے گئے، مسلسل ان کو جو ہے محبت سے سمجھاتے گئے، پیار سے سمجھاتے گئے، کیونکہ نہیں معلوم کہ ان میں سے کون قبول کریں گا. یہ بات کہاں پر ہے، ان میں سے کون قبول کریں گا، یہ بات جو ہے آیت نمبر 7 میں ہے. 7 جو ہے آیت نمبر 10 جو ہے 10 کا ایکسپلینیشن آیت نمبر 7 سے ہم کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر 7 میں بتا دیے کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے. تو اللہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ تھوڑے جو لوگ ایمان لائیں گے وہ کون ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت مسلسل جاری رکھے. اچھا، اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بتا رہے نا کہ ان کے لیے برابر ہے خواہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کب ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈرانا ہے، ڈراوا ہے یا وارننگ ہے، کب فائدہ نہیں دیتی ہے؟ جب انسان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہے کہ وارننگز اس کو جو ہے فائدہ نہیں دیتی ہے. یعنی کہ جو قبولیت یعنی کہ جو ایمان لانے کے جو ذرائع تھے، یعنی کہ غور و فکر کرنا تھا، اور ایمان لانے کے جو ذرائع تھے 3 جو ابھی ہم نے جو ڈسکس کیے ہیں، تو وہ تینوں ذرائع کو جب انسان اپنے لیے بند کر لیتا ہے، نہ غور کرتا ہے اپنے کائنات پر، اپنے اوپر، نہ پریویس پر، نہ اللہ تعالیٰ کی ریویلیشن پر، جب وہ اپنے اوپر جو ہے یہ ذرائع کو بند کر دیتا ہے اور ایمان نہیں لاتا، تو اب ایسے لوگوں کے اوپر اب ڈرانا یا نہیں ڈرانا کوئی فائدہ نہیں دینے والا. تو اب دیکھیے کہ ڈراوا فائدہ کب دیں گا، جب ایمان رہیں گا، جب حق کو قبول کر لیں گے، جب ان کو جو ہے فائدہ دیں گا. جب حق کو انہوں قبول ہی نہیں کریں گے تو پھر تم آپ کتنا بھی ڈرا لو ان کو سمجھ میں نہیں آتا. جیسے فار ایگزامپل اگر ہم جو ہے اپنی اولاد کو، اگر ہم بچوں کو جو ہے نماز کی اہمیت نہیں بتائے، اگر ان کو جو ہے نماز کیوں پڑھنا ہے ان کو نہیں بتائے، اور جب تک کہ انہوں نماز کو دل سے قبول نہیں کر لیے، اس کے بعد آپ کتنا بھی ان کو ڈرا کر بولو انہوں نماز نہیں پڑھیں گے. یعنی کہ اگر ہم ان کو بولے نماز پڑھو تو انہوں بولیں گے کئی کو پڑھنا، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے، میں ناراض ہو جاتی ہوں اسی لیے پڑھو. تو پھر ان کے اوپر یہ چیز اثر نہیں کریں گی، یہ ڈراوا ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے، ناراض ہو دو، کیا کرنا ہے، نعوذ باللہ. تو پہلے تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی معرفت ان کے دل میں پیدا کرنا ہے، نماز کی اہمیت ان کو سمجھانا ہے، اس کے بعد آپ حکم دیں گے تو پھر وہ قبول کریں گے. تو پہلے ہمارے کو جو ہے کوئی بھی یا تو اپنے اندر یا کسی اور کے اندر جو ہے پہلے ایمان کو داخل کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے نیکسٹ اسٹیپ آئیں گا ڈرانے کا، نیکسٹ اسٹیپ آئیں گا جو ہے وارن کرنے کا. سیدھا اگر ہم کسی کو ڈرانا شروع کریں گے تو وہ چیز جو ہے اثر انداز نہیں ہوگی. جب ایمان آ جائے گا، جب یہ تینوں سورسز کو استعمال کر کر جو ہے ایمان دل میں آ جائے گا، تو اس کے بعد چھوٹا سا بھی ڈراوا انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا، چھوٹا سا بھی ریمائنڈر جو ہے انسان کے آنکھوں میں آنسو لائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے. اب جس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو ان کے لیے پھر ڈراوا کوئی فائدہ نہیں دینے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے دلوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، ایسے لوگوں کے اوپر، یعنی کہ ان کے اوپر ڈراوا کوئی بھی فائدہ نہیں دے رہا کا کیا مطلب ہے؟ ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے ہوئے ہیں. قسط قلوبکم جو ہے ان کے دل سخت ہو گئے ہوئے ہیں، یا ختم اللہ علی قلوبہم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. کیوں زبردستی مہر نہیں لگائی؟ کیونکہ انہوں نے خود اپنے لیے راستے بند کر لیے، دروازے بند کر لیے ہدایت کے، تو اب اللہ تعالیٰ بھی ان کو جو ہے ویسے ہی بھٹکتا ہوا چھوڑ دیے. بس بے شک تم خبردار کر سکتے ہو، یعنی کہ تمہاری وارننگ فائدہ دے سکتی ہے. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر 2 صفات بتاتے ہیں. اب دیکھیں کہ غور سے ہم کو سننے کا ہے، کیونکہ ہم کو اپنے اندر اس صفات کو پیدا کرنے کا ہے.
اگر ہم یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تمام جو وارننگز ہے یا اللہ تعالیٰ کی تمام جو آیتیں اور باتیں ہیں وہ ہمارے کو اثر انداز کرے گی. ہم قرآن پڑھتے وقت ہم اپنے اوپر غور کرنا ہے، کیا قرآن کی باتیں مجھے متاثر کرتی ہیں؟ کیا قرآن جو ہے میرے دل کو جھنجھوڑتا ہے؟ کیا قرآن پڑھتے وقت جو ہے میرے اوپر کپ کپی طاری ہوتی ہے؟ کیا میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں؟ کیا میں اس کے سامنے جو ہے اپنے سر کو جھکا دیتی ہوں؟ کیا میں اس کے آگے جو ہے اپنے تمام جو خواہشات ہے یا اپنی تمام جو سوچ ہے اس کو جو ہے اس کے سامنے جو ہے جھکا دیتی ہوں؟ تو ہم کو یہ دیکھنے کا ہے. اور اگر ہم کو اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنا ہے تو ہم یہ دو کوالٹیز اپنے اندر پیدا کریں گے تو پھر ہمارے کو یہ قرآن کا بہت زیادہ جو ہے ہمارے اوپر اثر ہوگا اور ہم اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بدل سکیں گے. اور پہلی چیز کیا ہے؟ اتباع الذکر. کیا ہے کہ انما تنذرو من اتبع الذکر، کہ بے شک تم جو ہے ڈرا سکتے ہو اس کو جو پیروی کرتا ہے ذکر کی. یعنی کہ ذکر کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے ذریعے سے نصیحت کرتے تھے؟ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے تھے. تو یہاں پر ذکر سے پہلا مطلب تو ہم کیا لیں گے؟ قرآن لیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ریمائنڈر جو تعلیمات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں تھیں تو وہ ہم لیں گے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپلیٹ اتباع کرتے ہیں، کمپلیٹلی ان کو جو ہے فالو کرتے ہیں، قرآن کو کمپلیٹلی فالو کرتے ہیں. اور پھر دوسری صفت کیا ہے؟ خشی الرحمن بالغیب، کہ وہ جو ہے ڈرتے ہیں رحمان سے بن دیکھے، غائبانہ طور پر، بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ سے. جو رحمان ہے اس سے ڈرتے ہیں. اب دیکھیے کہ رحمان سے کوئی ڈرتا ہے؟ رحمان یعنی کہ اب جو صفت اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے وہ خشیہ، بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی کوئی جو ہے ایسی صفت بیان کر سکتے تھے، یعنی کہ جو ہے بدلہ لینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے، یا پھر جو جبار ہے، جو قہار ہے. اللہ تعالیٰ صفت، اللہ تعالیٰ بولے جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں. حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے رحمت والی ہے، پر اس کے باوجود بھی ان کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ڈر ہے. اور وہ کیسا ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض نہ ہو جائے، وہ ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں، رحمت کے باوجود بھی ڈر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسا ہے نا کہ اگر ہم دنیا میں دیکھیں گے تو اگر کوئی جو ہے بہت ہی نرم دل کا ہے، رحم کرنے والا ہے، تو کیا کرتے؟ یوزلی دیکھا جاتا نا، جیسا اب اگر جو ہے جیسا ماں ہے، بہت ہی محبت کرنے والی، رحم کرنے والی اور نرم ماں اگر ہے تو بچے کیا کرتے؟ سر پر جو ہے چڑھ جاتے. ٹھیک ہے. سر پر چڑھ کے جو ہے ماں کو جو ہے ماں کو ہی جو ہے پھر نافرمانی کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، جو بھی ہے. تو جیسا دنیا میں کیا ہے کہ جو جتنا نرم رہتا اس کو اتنا دبایا جاتا. پر یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان ہے، معلوم رہنے کے باوجود یہ مومن ایسے ہیں کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی جو خشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے، جو احترام ہے، جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف ہے، تو اس سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں. اور خشیت کے بارے میں ہم لوگ اس سے پہلے پڑھے تھے نا کہ عظمت کی بنا پر جو ہے ڈرنا، عظمت کی بنا پر کہ کہیں میرے عمل سے کوئی کمی نہیں ہو جانا، میرے عمل سے کوئی جو ہے حق میں زیادتی نہیں ہو جانا، نہ کمی ہونا نہ زیادتی ہونا، اس کے لیے جو ہے ڈرتے ہیں. تو دو صفت جو یہاں پر بتائی گئی ہے مومن کی، جس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، وہ دو صفت کیا ہے کہ وہ ایک تو اتباع کرنے والے ہیں ذکر کی، اور دوسرا جو ہے بغیر دیکھے رحمان سے ڈرنے والے ہیں. اب کنڈیشن کیا ہے کہ بن دیکھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی انسان نہیں دیکھا ہوا ہے نا. اللہ تعالیٰ کو جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غیب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. اللہ تعالیٰ سامنے نہیں نظر آ رہے پر یہ احساس رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو یہ احساس کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے مومن کی صفت ہے. اور ان کے اوپر جو ہے قرآن کا اثر ہوتا ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ڈراوے کا اثر ہوتا ہے، ان کے اوپر جو ہے حدیثوں کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ذریعے سے ہمارے پاس جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارننگز کون سے ذریعے سے پہنچی؟ ایک تو قرآن کے ذریعے سے پہنچی اور دوسرا حدیثوں کے ذریعے سے. تو حدیث کا اثر کس کے اوپر ہوگا؟ جو یہ دو جس کے اندر یہ صفت ہے. قرآن کا اثر کس کے اوپر ہوگا؟ جس کے اندر یہ دو صفت ہے کہ وہ بن دیکھے رحمان سے ڈرنے والا ہے اور قرآن کی اتباع کرنے والا ہے. اور پھر دیکھیے کہ یہاں پر وہ خشیہ الرحمن بالغیب میں جو ہے ایک اور ایک بات یہ آتی ہے کہ رحمان سے بن دیکھے ڈرنے والا ہے، یعنی کہ
جو ہے اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے ڈرنے والا ہے، اور دوسرا جہاں پر انہیں اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی نہیں دیکھنے والے ہیں، پرائیویسی ہے اس کی، اس کو معلوم ہے کہ یہاں پر میں اکیلا ہوں اور کوئی میرے کو نہیں دیکھ رہا، کوئی انسان نہیں دیکھ رہا، کچھ کوئی بھی نہیں، پر اس کے باوجود بھی وہ تنہائی میں یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور گناہ سے بچ جانا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جانا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ ہے مومن کی صفت، اور ان کو جو ہے قرآن فائدہ دے گی۔ اب دیکھیے کہ ہم بھی جو ہے قرآن کو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اتنے دنوں سے، اور پھر جو ہے اس کا جو ہے آگے بھی انشاءاللہ سفر اللہ کے اذن سے جاری رہے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ قرآن کا اثر ہو، تو ہم اللہ یہ دو صفت اپنے اندر پیدا کرنے کا ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، کہ ایسے لوگوں کو اب جو ہے بشارت دے دو، کس کی بشارت دے دو؟ مغفرت کی بشارت دے دو، اور اجرین کریم کی بشارت دے دو۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے جب بشارت کی بات آ رہی، جب خوشخبری کی بات آ رہی، تو پہلے کیا ہے کہ کامیابی کی خوشخبری اللہ تعالیٰ دینا تھا، اجر کی خوشخبری دینا دے کر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا سکتے تھے کہ ان کی مغفرت بھی ہے، ان کی گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، پر اللہ تعالیٰ مغفرت کا ذکر پہلے کرے ہوئے اور اس کے بعد اجرین کریم کا ذکر بعد میں کرے ہوئے، کیونکہ ایک انسان ہے فار ایگزامپل، اب وہ جو ہے گنہگار ہے جو بھی ہے، اب اس کے بعد جو ہے وہ ہدایت کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، اب ہدایت کی طرف جب وہ آنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے انہیں جب اتباع کریں گا قرآن کی، اور اپنے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھیں گا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اب پہلی خوشخبری تمہارے لیے یہ ہے کہ تمہارے اب تک کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ تمام کے تمام معاف کر دیے جائیں گے، اور تم اب بالکل بھی پاک صاف ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے تمہارے اوپر سے گناہوں کا بوجھ، گندگی جو ہے تمہارے اوپر سے صاف کر دی جائے گی، گندگی، تاکہ انسان کے اندر جو ہے نا کوئی گلٹ نہ رہے، کیونکہ اب دیکھیے کہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، وہ زمانے میں جو صحابہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایمان قبول کرنے کے لیے آتے تھے، تو ان کو سب سے زیادہ فکر اپنے پاس کی ہوتی تھی کہ میں پچھلے جو ہے اتنے گناہ کرا ہوا ہوں، یعنی کہ جو ہے اولاد کو زندہ دفن کر دینا، یا پھر جو ہے زنا کرنا، یا پھر جو ہے ظلم اور زیادتی کرنا، قتل کرنا، تو ان کے اوپر جو وہ احساس رہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو پہلے خوشخبری کیا بول رہے؟ مغفرت کی۔ ایون اب اگر ہم اپنا پرسنل ہم دیکھیں گے، تو ہر ایک انسان جو ہے ایک لائف ایسی گزارا ہوا ہے جہاں پر کہیں نہ کہیں انہیں جو ہے گناہ کرا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی کرا ہوا ہے، ایسے اعمال کرا ہوا ہے جو انسان جو ہے یعنی کہ بینگ اے مومن اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہو گئی، چھوٹی رہو، بڑی رہو، کم رہو، زیادہ رہو، ایک زمانہ ہر ایک انسان کے اوپر جو ہے ایسا گزرتا ہے، یعنی کہ ابھی بھی انفیکٹ اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے چلتے رہتے ہیں، تو انسان کو کیا ہوتا ہے؟ وہ گلٹ بہت زیادہ ہوتی، جب وہ قرآن کی طرف آتا، جب وہ جو ہے قرآن پڑھنا شروع کرتا، جیسا جیسا وہ آیتیں پڑھتے جاتا، تو اس کو احساس ہوتا کہ ارے ایسا تھا، ایسا تھا، پھر میں تو یہ کر لی نا، پھر میرے سے تو اتنے گناہ ہو گئے، اتنی لاپرواہی ہو گئی، عمر کی یہ ایج تک جو ہے میں تو کیا کیا کری ہوئی ہوں، تو اس کو احساس ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سب سے پہلے بول رہے معاف، پوری مغفرت، پوری چیزیں اللہ تعالیٰ مغفرت ڈھانک دیں گے، اللہ تعالیٰ چھپا دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے غائب کر دیں گے، اللہ تعالیٰ جیسے انہیں غیب میں اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا تھا نا، چھپا ہوا بھی ہے، لوگ نہیں دیکھ رہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہے، تنہائی میں ہر طرف سے جو ہے اس کو دیواریں ڈھانکی ہوئی ہے، اور وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو ویسے ہی ڈھانک لیں گے، ویسے ہی گناہوں کو اللہ تعالیٰ چھپا دیں گے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اجرین کریم، عزت والا جو ہے اس کو اجر ہے، عزت دیں گے اللہ تعالیٰ، اجر، عزت کے ساتھ اجر دیا جائے گا، یا اجر میں عزت دی جائے گی، کیا بتائی میں؟ عزت کے ساتھ اجر دیا جائے گا، یعنی کہ جیسا ہے کہ آپ کسی کو اجرت دے رہے، کسی کو آپ جو ہے تنخواہ دے رہے فار ایگزامپل، تو آپ ان کے تنخواہ جو ہے ایسا پھینک دے رہے، تو پھر وہ یعنی کہ اس کو تنخواہ ملنے کے باوجود بھی وہ اس کو جو ہے ہرٹ ہوگا، وہ اس کو جو ہے تکلیف ہوگی، کیونکہ عزت کے ساتھ نہیں دی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اجر کیسا دیا جائے گا؟ عزت کے ساتھ دیا جائے گا، اور دوسرا اجر میں عزت دی جائے گی، کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دنیا اور آخرت میں معزز کریں گے، دنیا آخرت میں اس کی جو ہے عزت ہوگی، اس کی ناموری ہوگی، لوگ اس کو جب پکاریں گے تو عزت کے ساتھ پکاریں گے، دنیا میں جب لوگ اس کی طرف دیکھیں گے تو عزت کے ساتھ دیکھیں گے، وہ گزر جانے کے بعد بھی جب لوگ اس کو یاد کریں گے تو عزت کے ساتھ یاد کریں گے، قیامت کے دن جو ہے سارے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے معزز کریں گے، اس کو جو ہے عزت عطا کریں گے۔ اب یہاں پر اجرین کریم کا اللہ تعالیٰ کیوں ذکر کر رہے؟ اب دیکھیے تھوڑا سا ریلیٹ کریں گے اپن کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کی طرف دعوت دینے سے پہلے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت تھی،
بہت لوگ ان کو جو ہے عزت کی نظروں سے دیکھتے تھے، بہت معزز تھے، سب کے چہیتے تھے، سب کے جو ہے پیارے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینا شروع کرے، اتنے بلوڈ جو شخص تھے، ان کو جو ہے لوگ اب بے عزت کرنا شروع کر دی، ان کی جو ہے بے عزتی کرنا شروع کر دیے. تو جو دوسرے جو لوگ تھے تو وہ ایمان لانے سے اس لیے ڈر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اسلام کی دعوت دینے کی وجہ سے لوگ اتنا بے عزت کر رہے، تو اگر ہم جو ہے ایمان لائیں گے تو شاید ہمارے کو بھی جو ہے بے عزت کریں گے. یا دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے کون تھے؟ غریب لوگ تھے. تو جب اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی تو لوگ جو ہے ایمان قبول کرنا اپنی بے عزتی سمجھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم بے عزتی اسلام قبول کرنے میں سمجھ رہے، ہم تو اسلام پر عمل کرنے والوں کو ہی عزت دیں گے دنیا اور آخرت میں. اور پھر جو ہے ہسٹری گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو اور صحابہ اکرام کو پھر بعد میں جو دین پر عمل کرنے پر ہر جگہ پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت عزت سے نوازا. اور پھر آج بھی دیکھیں کہ ہم صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عزت اور محبت کے ساتھ پکارتے ہیں. اور آخرت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ وہ عزت دنیا میں بھی اور آخرت دونوں میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا. تب یہاں پر یہ دو صفت ہم کو اپنے اندر پیدا کرنے کا ہے. کیا کہ ایک تو اتباع کرنا ہے قرآن کی، بالکل اتباع بولتے ساتھ ہی آپ لوگوں کو میرے خیال سے پورا نقشہ سمجھ میں آ جانا، بالکل سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز جو ہے فالو کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. دیکھیے کہ یہ جو صفت ہے تقوی والی صفت، یہ خشیت والی صفت، یہ بہت ضروری ہے. جیسا حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے سائے کے اندر جو ہے 7 لوگ رہیں گے، رائٹ؟ عرش کے سائے میں جو ہے 7 لوگ رہیں گے، جس کے اندر جو ہے ایک کے بارے میں آتا ہے کہ جس کو تنہائی میں بہت ہی اونچے نسب والی خوبصورت عورت جو ہے اپنی طرف جو ہے برائی کے لیے بلائے اور وہ شخص یہ کہے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، کہ وہ جو ہے برائی سے کیا وجہ سے رک جاتا ہے کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. اللہ کی خشیت اس کے دل میں جب ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اپنے عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جگہ عطا فرما دیں گے. یعنی کہ اتنی عزت کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں سب سے کلوز، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے کلوز جو ہے ان کا مرتبہ ہوگا. اور پھر دوسرا جو ہے کہ ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی کہ گنہگار شخص ہوتا ہے، بہت زیادہ جو اپنی زندگی میں گناہ کرا ہوا ہوتا ہے، پر اس کے بعد جب اس کا انتقال کا وقت آتا ہے تو انہیں کہتا ہے کہ اے میرے بیٹو، وصیت کرتا ہے یعنی کہ اپنے بچوں کو جو ہے نصیحت کرتا ہے کہ اے میرے بیٹو، جب میں مر جاؤں گا تو تم لوگ کیا کرنا کہ میری لاش کو جو ہے جلا دینا اور خاک کو جو ہے ہوا میں تھوڑا اڑا دینا، پانی میں بہا دینا اور جو ہے خاک میں دفنا دینا. تو جو ہے وہ لوگ اس کی جس طریقے سے خواہش ہوتی ہے اس کے بچے ویسے ہی کرتے ہیں. پر جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کہا، ایسا کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں حکم دیا اپنے بچوں کو؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تجھ سے ڈر لگتا تھا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں جو ہے میری پکڑ نہ ہو جائے، تو میں اپنے دماغ سے یہ سوچا کہ شاید ایسا کرنے سے میں بچ جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تیرا ڈرنا میری طرف جو ہے وہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ جا میرے بندے میں تجھے معاف کر دیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو جس طریقے سے انسان کا دعا کرنا پسند آتا ہے، انسان کا جھکنا پسند آتا ہے، انسان کا جو ہے نماز پڑھنا پسند آتا ہے، انسان کا جو ہے اللہ تعالیٰ پر سے امید رکھنا پسند آتا ہے، توکل کرنا پسند آتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو انسان کا اللہ تعالیٰ کی خشیت کرنا بھی پسند آتا ہے. یعنی کہ عظمت سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے خشیت سے جو ہے ڈر کے دب جانا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ عظمت کا اظہار کرنا. خشیت کب آتی ہے؟ جب عظمت آتی ہے تو خشیت یعنی کہ عظمت کا اظہار کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ فل اتھارٹی والے ہیں اور میں جو ہے اللہ تعالیٰ تیرا جو ہے حقیر بندہ ہوں. تو اس چیز کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے. تو اور پھر یہ ساتھ میں یعنی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ جو ہے کنڈیشن لگا دی کہ غیب میں بھی یعنی کہ لوگوں کے سامنے خشیت کا جو ہے لبادہ اوڑھنا بہت آسان ہے. اب دیکھیے کہ ہم جیسا قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں، ابھی تو آن لائن ہے، پر اگر امیجن کریے قرآن کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سب جو ہم جس طریقے سے بیٹھتے ہیں دوپٹے اوڑھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ خشیت جو ہے ٹپک رہی، ٹھیک ہے. پر اصل خشیت آپ کی اور میری کہاں پر پہچانی جاتی، کہاں پر معلوم ہوتی؟ تنہائی میں، جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، جب ہم قرآن کی محفل میں نہیں ہوتے، جب جو ہے کوئی ٹیچر سامنے ہوتا ہے نا کوئی اسٹوڈنٹ سامنے ہوتا ہے، اور جب کوئی جو ہے
ہمارے رشتے دار نہیں ہوتے، ہم جب اکیلے ہوتے ہیں تو وہ ٹائم پر جو خشیت ہے، وہ ٹائم پر ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہے، وہ ٹائم پر ہمارا ذہن کیا سوچ رہا ہے، وہ ٹائم پر ہماری انگلیاں کیا کام کر رہی ہے، ہمارے جو ہے جسم کیا کام کر رہے، یہ اصل خشیت ہے۔ جیسا وہ حدیث جو ہے کتنی خطرناک ہے نا، ہم لوگ کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اور وہ شخص کا یعنی کہ باہ کیا خطرناک ہے حدیث، تو میرے کو تو مطلب بیان کرنے میں بھی اتنی ہیبت ہوتی ہے کہ وہ شخص کو جب لایا جائے گا تو پہاڑوں کے برابر اس کے اعمال ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم ہی میں سے ہوگا، اے صحابہ، یعنی کہ صحابہ کو مخاطب کر کے بول رہے ہیں کہ وہ تم ہی لوگوں میں سے ہوگا، اور کتنی نے کیا، پہاڑ کے برابر، نمازیں پڑھنے والا ہوگا، قرآن پڑھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، روزے رکھنے والا، ہر نیکی کی کام کرنے والا، اور لوگ اس کو جو ہے سمجھ رہتے ہوں گے کہ بڑا نیک شخص ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے تمام اعمال کو جو ہے کیا ہے، دھول بنا کر اڑا دیا جائے گا۔ اور صحابہ پوچھے کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں کیا جائے گا، کیا اس کا عمل تھا، ایسا کیا تھا، میں یہ مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ وہ محفل میں تو بڑا نیک بنتا تھا، پر جب وہ تنہائی میں ہوتا تھا، جب وہ اکیلے ہوتا تھا، جب وہ روم میں ہوتا تھا، جب اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا تھا، جب جو ہے وہ کسی دوسرے شہر میں ہوتا تھا جہاں پر اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہو، جہاں پر اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہو، تو وہ ٹائم پر چاہے وہ جو ہے یعنی کہ کسی جو ہے اندھیرے روم میں جو ہے وہ بند تنہائی میں اگر وہ ہو، تو وہ ٹائم پر جو ہے وہ برائی کرنے والا ہوتا، وہ جو ہے بے حیائی کے کام کرنے والا ہوتا تھا، وہ گناہ کے کام کرنے والا ہوتا تھا، یعنی کہ اس کو ڈر لوگوں کا تھا، وہ اس کو ڈر خدا کا نہیں تھا۔ تو جس کے دل میں اللہ کی خشیت نہیں ہے غیب کے ساتھ، تو پھر وہ دنیا والوں کے سامنے چاہے کتنا بھی خشیت والا بنے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کو تو دلوں کا حال معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے تمام اعمال کو دھول کی طرح اڑا دیں گے، اور بولیں گے کہ تمہارے یہ عمل کی ہمارے پاس کوئی ویلیو نہیں، اور اس کو جو ہے پورے کے پورے اس کے اعمال جو ہے برباد کر دیے جائیں گے۔ تو ہماری جو ہے تنہائیاں کیسی ہے، ہم کو، آپ کو اور مجھے جو ہے آج غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تنہائی میں بھی واقعے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اگر ہاں یہ صفت ہے ہماری، تو پھر ہمارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے، کہ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے آخری آیت ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ انا نحن نحیی الموتیٰ، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہم ہیں جو مردوں کو جو ہے ہم جو ہے مرنے کے بعد جو ہے ہم زندہ کرتے ہیں، مردوں کو جو ہے ہم زندہ کرتے ہیں۔ اب اس سے مراد تو ایک تو یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کریں گے، اس کے بعد جو ہے ہر ایک انسان کی جو ہے خشیت اور کیفیت دیکھی جائے گی، اس کے بعد اس کی جزا اور جو ہے سزا ہوگی۔ اب دوسرا مطلب یہ بھی اس کا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت میں مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، یعنی کہ جو کفار مکہ تھے، جو مشرکین مکہ تھے، تو ان لوگوں کی کیا ہے کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا ان کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو ان کے دل کیا ہے، مردہ ہو چکے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن بھیجے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے یہ قرآن کے ذریعے سے وہ مردہ دل کو ہم زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ اب دیکھیں کہ جتنے بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ہر ایک کو جو ہے قرآن کا الگ الگ ٹائم پر اثر ہوا، دل مردہ تھے، کسی کو بہت سال لگے، کسی کو کچھ لمحات لگے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فوری ایمان لے کر آئے، اور ان کے دل کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا ایمان کے ساتھ۔ عمر رضی اللہ عنہ کو جو ہے کچھ سال لگے ایمان لانے کے لیے، 5 سال کے بعد ایمان لے کر آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 8 سال لگے ایمان لانے کے بعد تقریباً۔ ابو سفیان کو جو ہے 8 سال سے زیادہ لگے ایمان لانے کے لیے۔ تو جو ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ مردہ دل کو اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو دل مردہ ہو گئے ہوئے ہیں، ہمارے گناہوں کے سبب جو اللہ تعالیٰ ہمارے دل مر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو تو اپنے ایمان کی روشنی سے اللہ تعالیٰ تو اس کو زندہ کر دے۔ تو ہم ہمیشہ جو ہے پھر یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ ہم جو ہے مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کے جو ہے یعنی کہ ہماری کلاس کی سب سے امپورٹنٹ یہ والی آیت ہے، تو غور سے سنیے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں۔ نکتبو کون، ہم لکھ رہے ہیں، ہم مطلب اللہ تعالیٰ لکھ رہے۔ حالانکہ ہمارے کو معلوم ہے حدیثوں کے ذریعے سے، قرآن کی دوسری آیتوں میں ہمارے کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کرامن اور کاتبین کو رکھے ہوئے اپوائنٹڈ فرشتے ہیں جو لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو نہیں لکھتے۔ پر اللہ تعالیٰ یہاں پر ضمیر کو اپنی طرف، نکتبو ہم لکھ رہے، اللہ تعالیٰ جو بتا رہے
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بتا رہے کہ تم بہت زیادہ کانشیس رہو، بہت زیادہ کاشیس رہو، بہت زیادہ الرٹ رہو کہ ہر چیز تمہاری ڈاکیومنٹ ہو رہی ہے، ہر چیز تمہاری لکھی جا رہی ہے، فرشتے مسلسل تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، ایک ایک جو عمل تم زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے، اپنے دل اور دماغ سے جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں. جیسا ہم آپ کو معلوم ہے نا کیسا لکھ رہے ہیں فرشتے، کیسا لکھ رہے ہیں حدیث میں ہم جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا حکم دیا ہے کہ اگر میرے بندے جو ہے کچھ کوئی اچھائی کرنے کی نیت کر لے تو ان کے لیے ایک نیکی لکھ لو، اگر وہ نیت کے اوپر عمل کر دیں ان کے لیے 10 نیکیاں لکھ دو، اگر وہ جو ہے کوئی گناہ کی نیت کریں تو وہ گناہ پر کوئی ان کے لیے جو ہے گناہ مت لکھو، پر اگر وہ عمل کر دیں تو اس کے اوپر ایک جو ہے گناہ لکھو. اور پھر گناہ لکھنے میں جلدی مت کرو، ذرا انتظار کرو، میرے بندے ہو سکتا توبہ کر لے، اپنی جو ہے معافی مانگ لے، پلٹ آئیں تو رکو میرے فرشتوں، ذرا انتظار کر لو، اگر وہ توبہ کر لے تو پھر توبہ پر پھر ان کے لیے جو ہے نیکی لکھ لو. اور جو ہے پھر اس کے بعد یعنی کہ گناہ کی نیت کر لیں گے تو کوئی گناہ نہیں، اور گناہ کو چھوڑ دیں گے تو اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ پھر جو ہے اب اچھا گناہ کی نیت کر لیے تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، پر اس کو نیت کرنے کے بعد چھوڑ دے رہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے پھر ایک نیکی لکھی جا رہی، پھر ایک نیکی لکھی جا رہی. کتنا اللہ تعالیٰ جو ہے فضل کر رہے، رحم کر رہے. پر ہاں یہ بھی ہم کو جو ہے احساس رکھنا ہے کہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے، گویا کہ ایسا کہ جیسا ہم جو ہے اپنے عمل کا جو ہے ایک ایک چیز جو ہے ہم ڈکٹیٹ کرتے جا رہے ہیں، اور فرشتے جو ہے ایک 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 چیز جو ہے پوری کی پوری جو ہے ڈاکیومنٹ کر رہے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ما قدمو، جو تم نے آگے بھیجا ہے سارے کا سارا جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے لکھا ہوا ہے، اور تمہارے پیچھے چھوڑے ہوئے آثار بھی اللہ تعالیٰ لکھے ہوئے ہیں. اور قیامت کے دن یہ جو ہمارے جو اپوائنٹڈ جو فرشتے لکھ رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ کتاب ہمارے ہاتھ میں تھمائیں گے اور بولیں گے کہ اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کیا کر کے آیا ہوا ہے پڑھ اب تو، کفا بھی نفسی کا الیوم علیکا حسیبا، کہ آج تو اپنا تیرا خود کا جو نفس ہے وہ تیرے لیے کافی ہے، خود تو حساب آج جو ہے لگا سکتا ہے، یعنی کہ کسی کو حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود اپنی جو ہے پڑھو. اب آپ سوچ کے دیکھیے کہ وہ ٹائم پر جب جو ہے ہم کو کہا جائے گا کہ ہمارے نامہ اعمال پڑھو، تو آپ سوچیں کہ کیا ہم وہ ٹائم پر جو ہے اپنے نامہ اعمال پڑھ سکیں گے؟ کیا بولے گا کافر، کیا بولے گا؟ سورہ کہف میں کیا آتا ہے؟ وَوُضِعَ الْکِتاب، جب جو ہے کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ وَمُشْفِقِينَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ، کیا ہے؟ یا ویلتنا، کہ ہائے افسوس، ہائے کمبختی، یہ مالی حاضر کتاب، یہ ایسی کیسی کتاب ہے اللہ تعالیٰ، یہ کیسی تو بھی کتاب ہے اللہ تعالیٰ، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کہ کوئی چھوٹی چیز نہیں چھوٹی، کوئی بڑی چیز نہیں چھوٹی، الا احصاها، ہر چیز گن گن کر اللہ تعالیٰ آپ رکھ دیے اس میں، ہر چیز لکھ دی اللہ تعالیٰ آپ اس میں. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ اپنا ہر ایک عمل حاضر پائیں گے، وہاں پر ہر ایک عمل حاضر پائیں گے، اور وہ خود اپنی کتابوں کو پڑھیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ بہت الرٹ رہنا ہے، تم بالکل انڈر جو ہے سرویلنس. دیکھیے آپ جو ہے CCTV کیمرہ الرٹ جو سائنس رہتے نا کہ آپ جو ہے انڈر سرویلنس ہے، تو آپ کتنے جو ہے وہاں پر کاشیس اور الرٹ رہتے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے وَنَكْتُبُ، ہر چیز لکھی جا رہی ہے. کیا کیا لکھی جا رہی؟ ما قدمو، جو بھی تم جو ہے آگے بھیج رہے ہو. کیا انسان آگے بھیجتا ہے؟ جو بھی وہ عمل کرتا ہے، عمل کر کر جو اپنے ڈیڈز کو جو ہے انہیں آگے بھیجتا ہے، تو وہ تمام ڈیڈ جو ہے اس کے کیا ہے لکھے جا رہے ہیں. وَآثَارَهُمْ، اور اس کے جو ہے تمام آثار بھی لکھے جا رہے ہیں. آثارہم کا مطلب کیا ہے؟ ایکچولی عربک میں آثارہم کا مطلب کیا ہے کہ فوٹ سٹیپس جو ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک انسان جب چلتا ہے نا، چلنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی جو مٹی ہوتی ہے، جیسا ڈیزرٹڈ ایریا اگر ہم دیکھیں گے تو جو ڈیزرٹ ہے، ٹھیک ہے، تو انسان جب چلتا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے فوٹ پرنٹ جو ہے سینڈ پر رہ جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں آثار، آثارہم. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ آثار جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اس کے تمام آثار بھی، اس کے جو امپریشنز ہے وہ بھی جو ہے پورے نوٹ ڈاؤن کیے جا رہے ہیں. اب دیکھیے کہ آثار جو ہے چاہے اچھے رہو چاہے برے رہو، ما قدمو یعنی کہ انہیں جو آگے بھیجا، چاہے اچھے رہو برے رہو، ہر چیز لکھی جا رہی ہے. آثار بھی جو ہے تمہارے پورے کنٹینیو ہو رہے ہیں، یعنی کہ جو انسان کچھ عمل کرتا ہے، اچھا رہو یا برا رہو، اس کے بعد اس کو وہ عمل کو جو ہے چھوڑ کر پیچھے جاتا ہے، تو وہ عمل جو آگے جو لوگ کرتے ہیں، اگر اچھا کرے تو وہ ثواب جاریہ بن رہا ہے، ملٹی پلائی ہوتے جا رہا ہے، اور اگر برا کریں گے تو وہ گناہ جاریہ بن رہا ہے. جیسا حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ
مسلم کی جو ہے امام مسلم سے جو ہے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص ایک عمل کرتا ہے تو اس کو جو ہے اس کا اجر ملتا ہے، اور اس کو اگر دیکھ کر کوئی دوسرے عمل کرے تو اس کو بھی برابر اجر ملتا ہے، اور کرنے والے جو پہلے جو ترغیب دلایا نا اس کے عمل میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا اور اس اور برا جو طریقہ ایجاد کیا اور اس کو دیکھ کر جو دوسرے لوگ جو ہے وہ گناہ کے اوپر عمل کریں گے تو دونوں کو بھی جو ہے برابر گناہ کیا جائے گا، اور کسی کے بھی جو ہے عمل میں کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یعنی کہ جو عمل ہم کرتے ہیں اچھا عمل، اگر ہم کو دیکھ کر لوگ سیکھ رہے، ٹھیک ہے، ہم کو دیکھ کر ہماری اولاد سیکھ رہی ہے، ہم کو دیکھ کر ہمارے جو ہے رشتے دار سیکھ رہے، کوئی جو ہے ہمارے سب آرڈینیٹس ہے، کوئی بھی جو ہے ہمارے کو دیکھ کر سیکھ رہے، تو پھر وہ عمل ہمارے لیے کیا ہے؟ اگر ہم اچھا عمل ایجاد کریں تو ثواب جاریہ ہے، اگر ہم برا عمل کریں تو وہ گناہ جاریہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے آثار ہے جو ہمارے بعد بھی جو ہے کیا ہوتے ہیں؟ کنٹینیو ہوتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بہترین عمل کرنے کی کوشش کریں، جیسا حدیث میں آتا ہے نا، مسلم کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو 3 کے سوا تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اور وہ 3 اعمال کیا ہے؟ ایک تو صدقہ جو اس کے بعد جو ہے جاری رہنے والا ہے، یعنی کہ اگر انہیں صدقہ جاریہ کچھ کام کرا تو وہ باقی رہتا، اور علم جس سے جو ہے لوگ فائدہ اٹھاتے، اگر وہ علم دیا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے تو اس کا بھی اجر مرنے کے بعد جاری رہے گا، اور نیک صالح اولاد جو اس کے پیچھے دعا کرتی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم یہ کام اپنی زندگی میں کریں، صدقہ جاریہ کے کام کریں، علم جو ہے فائدہ دیں، دنیاوی علم رہو، دین کا علم رہو، جو بھی اپنے اندر صلاحیت ہے وہ دوسروں کو دیں، اور جو ہے نیک صالح اولاد۔ تو اب دیکھیں کہ اگر ہم آثار کو سمجھنا ہے تو ہم جو ہے اس کو اس طریقے سے سمجھ سکتے کہ ایک تو وہ آثار ہوتے ہیں نا جو پرسن پر جو ہے افیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا جو ہے یعنی کہ اگر آپ کوئی برا کام کر رہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی اولاد جو ہے فار ایگزامپل دیکھ رہی، یعنی کہ ماں جو ہے ہمیشہ چیخ رہی، چلا رہی، لان تان کر رہی، امی کو دیکھ رہے کہ وہ غیبت کر رہے، یا پھر جو ہے مس بہیو کر رہے، اپنے شوہر سے بدتمیزی کر رہے، یا اپنی جو ہے ساس سے ان لا سے بدتمیزی کر رہے، بد اخلاقی کر رہی، اور پھر وہی چیز جو ہے بچے جو ہے اس کی جو ہے ایبزارب کر لیے، اور وہ بچے جو ہے وہی چیز سیکھ رہے، یا پھر جو ہے دوست اقارب کوئی چیز سیکھ لے، یا پھر ہمارے کام والے جو ہے ہم سے دیکھ کر جو ہے کوئی چیز سیکھ لیے، یا ہمارے جو ہے کلیگز ہے انہوں کوئی جو ہے ہم سے بری چیز سیکھ لیے، تو یہ چیز کیا ہوگی؟ پھر وہ کنٹینیو ہوتے چلے جائے گی۔ اسی کے برخلاف اگر ہم جو ہے نمازیں پڑھنے والے، حلال حرام کا خیال کرنے والے، اخلاق، یا پھر کوئی صدقہ، یا پھر کوئی مہمان نوازی، یا پھر جو ہے کسی کی مزاج پرسی کر دینا، یا پھر جو ہے کوئی اچھا کام کر دینا، تو وہ دیکھ کر اگر ہماری اولاد سیکھی، بعض وقت دیکھتے نا اپن کہ چھوٹے سے جو ہے بیبیز ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی یعنی کہ چھوٹے جو ہے بیبی جو ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے کبھی دوپٹہ بن لیتے، کبھی جو ہے سجدے میں جو ہے گر جاتے، تو نماز پڑھے جیسا کرتے، تو یہ کہاں سے سیکھ رہے؟ انہوں اپنے پیرنٹس سے سیکھ رہے، تو اچھائی بھی سیکھ رہے، برائی بھی سیکھ رہے، تو ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا جو ہے دوسروں کے اوپر جو ہے کیا امپریشن ہم اپنا چھوڑ رہے ہیں، اور ایک تو ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے کسی پرسن پر امپریشن، دوسرا آثار سے مراد جو ہے ہمارا فزیکل اثرات بھی جو ہے اس میں شامل ہوں گے، جیسا فار ایگزامپل ہمارے جو ہے فنگر پرنٹس اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے کیا بتا رہے؟ نکتبو، اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں کیا؟ ہمارے فنگر پرنٹس لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ نکتبو میں کیا آئیں گا؟ ہمارے فوڈ سٹیپس اللہ تعالیٰ، فوڈ پرنٹس اللہ تعالیٰ ہمارے لکھ رہے ہیں۔ نکتبو میں جو ہے ہماری آوازیں ریکارڈ ہو رہی، نکتبو میں جو ہے نکتبو و آثارہم جو آ رہا، تو اس کے اندر جو ہے ہمارے ویژول امپرنٹس، ہمارے جو ہے دل کی کیفیت، ہر چیز نوٹ ڈاؤن ہو رہی۔ جیسا فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ فنگر پرنٹس میں دیکھیں گے کہ ہمارے انگلی جو ہے کس لیے استعمال ہوئے، کیا ہماری انگلی جو ہے کچھ ٹی وی کا ریموٹ غلط اس میں استعمال ہوا، یا پھر جو ہے کوئی چوری کے اس میں استعمال ہوا، یا جو ہے کوئی غلط جو ہے ویب سرچ کے موبائل کا جو ہے کوئی غلط سرچ کے لیے جو ہے ہماری انگلیاں استعمال ہوئی، کوئی جو ہے سودی کاروبار کے لیے غلط جو ہے گواہی کے لیے کوئی پین ہم استعمال کر وہ پین پر جو ہے ہمارے فنگر پرنٹس آ جائیں گے، وہ موبائل کے اوپر ہمارے فنگر پرنٹس آ جائیں گے، وہ دروازہ جو ہم غلط کھولے اس کے اوپر ہمارے فنگر پرنٹس آ جائیں گے، تو یہ پورے نوٹ ڈاؤن ہوں گے۔ آج دیکھیے کہ دنیا میں جو ہے یہ پرنٹس دے کر کہاں سے کہاں جو ہے پولیس چیزیں کو جو ہے فائنڈ آؤٹ کرتی ہے، ڈیٹیکٹ کرتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو ہے کس طریقے سے ریکارڈرز ہوں گے، آپ امیجن کریے کیسا کیسا اللہ تعالیٰ جو ہے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، فوڈ پرنٹس اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، قدموں کے نشان کہاں پر چل کے گئے، والدین کی خدمت کے لیے گئے، کسی کی مزاج پرسی کے لیے گئے، کسی کی جو ہے مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے گئے، کوئی غریب کی ہیلپ کرنے کے لیے گئے، یا پھر گناہ کے راستے میں، بے حیائی کے راستے میں کہاں پر گئے۔ پھر جو ہے ساؤنڈ ریکارڈز ہوں گے ہمارے۔ آج دیکھیے کہ دنیا میں ریکارڈرز ہے، کیا بہترین ریکارڈرز ہے، کیا کیا ریکارڈ نہیں کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے ریکارڈرز ہوں گے، امیجن کریے۔
اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ ریکارڈر پورے ہماری آوازیں ریکارڈ ہوں گی ہر چیز کے. ہم قرآن کے لیے اپنی آواز استعمال کریں, سیکھتے تھے, سکھاتے تھے, تجوید کے لیے محنت کر رہے, قرآن کو جو ہے تلاوت کرنے کے لیے محنت کر رہے, کسی کو اچھی تربیت دے رہے, کسی کو جو ہے امر بالمعروف نیکی کا حکم دے رہے, برائی سے روک رہے, کسی کو جو ہے تسلی کے 2-4 بات بول دے رہے. بعض وقت جو ہے تسلی کے 4 بول بھی جو ہے انسان کے دل پر کتنا بہترین جو ہے اثر کرتے ہیں. اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے محبت سے 4 الفاظ بول دینا, پیرنٹس کے جو ہے عزت سے جو ہے احترام سے جو ہے بات کر لینا, ان لاس سے جو ہے محبت سے بات کر لینا, یہ سب ریکارڈ ہو. پھر جو ہے ویژول امپرنٹس ہمارے, یعنی کہ جو ہم فوٹوز لیتے, اتنے جو ہے اپنے ریکارڈنگز رکھتے, اپنے ویڈیوز رکھتے. اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ویڈیو اور فوٹو سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس بھی. اللہ کے پاس جو یعنی کہ کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس آلے ہوں گے جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے سب نوٹ ڈاؤن کرے. ہر در اور دیوار, ہر جو ہے پلنگ اور جو ہے جو روم میں بیٹھ کر جو کام کر رہے, یعنی کہ اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں قرآن پڑھ رہے, سامنے جو ہے قرآن ہے, ٹیبل گواہی دے گا, چیئر گواہی دے گی, موبائل گواہی دے گا, دیوار ہماری جو ہے گواہی دیں گے, یہ لائٹ اور فین جو ہے گواہی دیں گے. ہر چیز امپرنٹ ہو رہا ہے. اور پھر ساتھ میں جو ہے دنیا میں ای سی جیز ہے, اسکینرز ہے, ایم آر آئی کراتے, یہ تمام جو ہے دنیا کے ڈیوائسز ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے بہترین ڈیوائسز ہے جو یعنی کہ دنیا میں یہ ای سی جی دل کی جو ہے دھڑکن کو نوٹ کرتے, وہ کس طریقے سے چل رہا وہ دیکھتے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے کیا نیتیں ہیں دل میں, کیا ارادے ہیں دل میں, کیا سوچ ہے دل میں, ایمان کے کیا لیول ہے, سارے چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, ہر چیز لکھی جا رہی ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, اور ہر چیز گن کر رکھی جا رہی ہے. احصینا کا مطلب کیا ہے کہ گن کر. وہ زمانے میں جو ہے گننے کا جو ہے طریقہ یعنی کہ کیلکولیٹر نہیں تھے, تو وہ ہاتھوں میں انگلیوں سے گنتے تھے یا پھر جو ہے پتھروں سے گنتے تھے. تو احصینا جو ہے کیا ہے کہ ایک ایکیوریٹ کاؤنٹنگ کو جو ہے احصینا کہتے ہیں. یعنی کہ وہ لوگ جو ہے ذرا سا بھی غلطی نہیں ہونا, بلکہ ایک گن کر ایک پتھر ڈالتے تھے, دوسرا گن کر دوسرا پتھر ڈالتے, تو ایکیوریٹ رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایک ایک گن کر رکھ رہے, فل ریکارڈ ہے, فل ہر چیز جو ہے اسٹیٹسٹیکلی جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈڈ ہے. فی امام مبین, وہ بھی کس میں, لوح محفوظ میں. اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے اعمال نامے میں جو ہے اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر کے رکھے ہوئے. چاہے تمہارے اچھے اعمال رہو تو وہ بھی ریکارڈڈ ہے. اب دیکھیے یہاں پر ایک تسلی بھی ہے مومن کے لیے کہ مومن کیا سمجھتا کہ میں اتنے اچھے عمل کر رہا ہوں, کیا ہے میرے کو کچھ بھی نہیں فائدہ ہو رہا, دنیا میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ بول رہے تم پریشان کو ہو, جو بھی تم دنیا میں سیکریفائس کر رہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز نوٹ ڈاؤن کر کے رکھے ہوئے, اور آخرت میں تم کو اجر ملے گا. تو دنیا میں اجر مت چاہو. بعض وقت انسان کیا سمجھتا, ہم کسی کی خدمت کر لے, ہم کسی کے ساتھ اچھا کر لے, کسی کی جو ہے بھلائی کر لے, غریبوں کی مدد کر لے, تو انسان سمجھتا ہے کہ دنیا میں ہی اس کا جو ہے ریوارڈ ملے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کچھ ریوارڈ دنیا میں ملتا ہے اور کچھ ریوارڈ اللہ تعالیٰ آخرت کے رکھتے ہیں, اور ہر چیز نوٹ ڈاؤن ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے گناہ بھی, تو جیسا نیکیاں نوٹ ڈاؤن ہو رہی ویسے گناہ بھی. تو ایک ہی آیت میں ہمارے لیے خوشی کی جو ہے بشارت بھی ہے, اور دوسرے میں جو ہے ڈراوا بھی ہے. یہی آیت میں کہ ہر چیز نوٹ ڈاؤن ہو رہی, تو کتنا الرٹ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت میں ہمارے نام عمل ہم کو دیکھ کر بولیں گے اقرا کتاب, پڑھو اپنی کتاب. تو کیا منظر رہیں گا, کیا خطرناک جو ہے وہ ماحول رہیں گا کہ ہم کو اپنے اچھا وہ تنہائی میں وہ فون پہ بیٹھ کے جو ہے امی کو سنا رہی تھی نہیں وہ ساس کے باتاں, وہ سب لکھ لیا اللہ میاں. اللہ اکبر, کیسا ہوں گا اللہ میاں. اب کیسا پڑھوں میں, سب کے سامنے, پوروں کے سامنے پڑھوں, ایسا چغلیاں لگئی تھی سو, ایسا غیبتیں کری تھی سو, میں تو اکیلے میں کر لی تھی, میں سمجھی کون بھی نہیں سن رہے. شوہر کو آہستہ سے بولی نند ایسا ستائے دیکھو میرے کو آج بول کے. اب وہ بھی لکھ رہے اللہ میاں, ہر چیز لکھ لے رہے, ہر چیز. تنہائی میں بیٹھ کر موبائل کے کون سے کھٹکے دبائے, موبائل پہ کیا سرچ کرے, ہر چیز لکھا جا رہا. تو یہ اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم یہ ایک آیت پر عمل کر لیں نا اپنی زندگی میں, ایک آیت پر, سب سے پہلے میں خود اور پھر ہم سب مل کر, کہ اگر ہم یہ آیت پر, تو یہ ہماری کامیابی کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آیت کو ہم جو ہے اپنے اندر پورے کا پورا اتارنے والا, پورے کا پورا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنا دے. یہ احساس کے ساتھ ہم زندگی گزاریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایک ایک عمل جو ہم آگے بھیجے وہ لکھے جا رہا, اور جو ہم پیچھے چھوڑے وہ لکھے جا رہا. اللہ تعالیٰ ہم جب زندہ رہیں تو بہترین اعمال ہم اپنے آگے بھیجیں, اور جب ہم مر جائیں
تو بہترین جو ہے آثار ہم اپنے پیچھے چھوڑے، جو ہمارے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ ہو، جو لوگوں کے فائدے کا ذریعہ ہو، جو ہمارے آخرت کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو لوگ آگے جا چکے ہیں ہم ان کے لیے جو ہے بہترین ذریعہ بنے، ہم ان کے لیے جو ہے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے، ہم ان کے لیے جو ہے نیک نیک دعائیں کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم کو ذریعہ بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ بے شک تو ہر ایک چیز لکھ رہا ہے، ہماری ایک ایک بات، ہمارا ایک ایک لفظ لکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ تمام کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دے، ہمارے حق میں جو ہے کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی گناہ ہم نے جان بوجھ کر اور انجانے میں کیے ہوئے ہیں، محفل اور تنہائی میں کیے ہوئے ہیں، کھلے اور چھپے میں کیے ہوئے ہیں، اندھیرے اور اجالے میں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کبیرہ گناہ، اللہ تعالیٰ وہ صغیرہ گناہ، اور اللہ تعالیٰ وہ پچھلے کے گناہ جس کو ہم بھول چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو بھی گناہ ہم نے کیے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ بے شک ہم بہت گنہگار ہیں اللہ تعالیٰ، ہم نے پاسٹ میں بہت گناہ کیے ہیں، بہت عبادتوں میں کمی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ پریزنٹ میں بھی اتنا علم آ جانے کے باوجود پھر ہم پھسل جاتے ہیں، پھر ہمارے اندر کمی ہو جاتی ہے، پھر ہمارے زبانوں سے غلط باتیں اور اپنے آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھنا اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے غلط چیزیں کرنا پھر سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو تو اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دے، درگزر کر دے، اور اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ بن دیکھے ڈرنے والا بنا دے، ہمارے اندر تیری سچی خشیت پیدا کر دے، سچا تقوی اللہ تعالیٰ تو پیدا فرما دے، قرآن کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں شامل نہ فرما جس کے دلوں کو تو مہر لگا دیا، جس کے لیے تو جو ہے دیواروں کو جو ہے حائل کر دیا، اور جس کے گلوں میں تو نے جو ہے گمراہی کے طوق ڈال دیے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں، ہم کو قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت پانے کی توفیق عطا فرما، ہدایت لینے والا بنا دے یا الہ العالمین۔ ہم جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں اور جو بعد میں جو ہے سامعین ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی دلوں کی حاجات کو تو قبول فرما لے، تمام پر رحم فرما دے، اور تمام کو جو ہے جو بھی ان کے ضروریات ہے اس کو اللہ تعالیٰ تو عطا فرما دے، تمام مرحومین کے اللہ تعالیٰ تو مغفرت فرما دے، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ تو زندہ رکھ ہم کو تو ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور اللہ تعالیٰ تو ہم کو ایمان کی حالت میں موت دے۔ آمین ثم آمین، واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على نبينا محمد۔ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔